बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, ये है पूरा पाकिस्तान जिसमें बहुत सारे गरीब, मजबूर, मकहूर, बेरोज़गार इंसान जिनको उम्मीदें होती हैं अपने सियासतदानों से जब भी इलेक्शंस होते हैं। अब गरीब आदमी पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी है, जितने भी जगहों के मैंने आपसे नाम लिए, चारों सूबों के, और गिलगित बल्तिस्तान को भी खान साहब ने कहा कि अब हम प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस देंगे। उसके मसाइल एक जैसे हैं: इज्जत की रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ। जब भी इलेक्शंस होते हैं, हमारे सियासतदान जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टी से है, वो वहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और फिर उसमें जब लोग आते हैं वो बताते हैं देखो हमारी कितनी ज़्यादा फॉलोइंग है, और उनके सामने फिर तकरीरें होती हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, आपके बूढ़ों के लिए अस्पताल बनेंगे, आपके नौजवानों के लिए रोजगार होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीत कर कुर्सी पर बैठते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल चेंजेस। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, आपके सामने गरीब आदमी का एक मसला आता है और आप उसको दिल पे चोट लगती है आपके, ये देखें कितनी ज्यादती हो गई, महंगाई बढ़ गई, गरीब आदमी के घर चूल्हा नहीं जल सकता, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं, वही मसला आपके सामने आता है, तो आप कहते हैं ये देखें ना, हालात एकदम तो नहीं बदल सकते, हमें थोड़ा मामलात को देखना पड़ेगा, लेकिन हम कर रहे हैं, ये चीजें हो जाएंगी। ये मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट नहीं कर रहा। आई एम इंक्लूडिंग एवरी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उनका तो रवैया ही है, उन्होंने तो वोट भी नहीं लेने, दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। वो सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो अफसर हैं, दे आर सिविल सर्वेंट्स, लेकिन वो अफसर हैं, अपने आप को अफसर समझते हैं। उनके पास कोई भी गरीब आदमी अपना कोई भी मसला लेके जाए, थाना, पटवार खाना या कोई और मसला, एजुकेशन का, हेल्थ का, दे आर क्वाइट इनडिफरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दे से कि हाँ जी ये देखिए सिस्टम इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता। गरीब आदमी के लिए एक ही मौका होता है अपनी किस्मत को बदलने का, वो होता है इलेक्शन, जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है यहां पे भुट्टो जिंदा हो गया तो मसाइल हल हो जाएंगे, गिलगित को सिंध जैसा बना देंगे। सिंध की जो सूरत हाल है 12 साल से वहां पे उनकी हुकूमत होने के बावजूद, वो आपके सामने है। मैं क्या जिक्र करूं, मैं कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना होने का जिक्र करूं, मैं एड्स के मरीजों का लाड़काना में जिक्र करूं, मैं थर में ग़िज़ाई किल्लत से मरते हुए बच्चों की आहों का, सिस्कियों का जिक्र करूं आप लोगों के सामने, या फिर मैं सीवरेज सिस्टम कराची जैसे शहर में ना होने का जिक्र करूं, एक बारिश से अरबों रुपए का इकोनॉमी का नुकसान होने का जिक्र करूं, किस किस बात का जिक्र करूं। PMLN पे आ जाते हैं, वो कहते हैं शेर का राज होगा, जैसे जंगल के बादशाह का राज होता है तो खुशहाली आ जाएगी। तो जी शेर की हुकूमत अभी भी खत्म हुई है, लास्ट इधर तो हुई, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई ये आज पूछेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ जो मेहमान है उनसे। तीसरा आ गया बल्ला। अब बल्ले वाले पहली दफा हुकूमत में यहां पर तो आए हैं, वफाक में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में। अब वो कहते हैं गिलगित में भी बल्ले को वोट दो, बल्ला जब चलेगा तो फिर सेंचुरी मारेगा, छिक्के चौके लगेंगे और सेंचुरी होगी। लेकिन 2 साल में बल्ले की जो परफॉर्मेंस बाकी पाकिस्तान में है वो ढकी छुपी है। जब हम पूछते हैं भाई बल्ला क्यों नहीं चल रहा, और चौका क्यों नहीं लगता, और छिक्का क्यों नहीं लगता, तो आगे से जवाब मिलता है और टीम अच्छी नहीं है, कप्तान अभी पवेलियन में बैठा हुआ है, और टीम को कप्तान हर वक्त डिफेंड कर रहा होता है। मैं फिर कहता हूं कि आज का ये जो मेरा इंट्रो है, आधा कोई चंक सुनेगा PTI वाला, वो कहेगा इसने लफाफा पकड़ लिया PMLN से, PPP से। जहां पे मैं PMLN पे तनकीद कर रहा हूं, वो PMLN वाला सुनेगा, वो कहेगा इसने PTI से लफाफा पकड़ लिया। PPP पे तनकीद कर रहा हूं, वो PPP वाले जाला सुनेगा, वो कहेगा इसने दोनों किसी पार्टी से लफाफा पकड़ लिया। और हम किधर जाएं, हमें लफाफा नहीं चाहिए भाई, लानत भेजते हम लफाफों पे, हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। अब गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन है, बात कर लेते हैं डायरेक्टली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की। देखिए अब वहां पे द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड ये छोटा सा पिद्दा सा बड़ा खूबसूरत है, और देखें टूरिज्म में किधर पहुंच गया, अरबों रुपए की इकोनॉमी बन गई उनकी, अरबों डॉलर्स की इकोनॉमी बन गई। गिलगित बल्तिस्तान इज इवन मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। लेकिन हमने क्या टूरिज्म को वहां पर रेगुलेट किया पिछले 72 सालों में? कोई सिस्टम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? रोड जो गिलगित से स्कर्दू तक जाती है, इतनी छोटी सी रोड है, उस पे से बस गुजरे तो ये 1-2 इंच पे लगता है कि ये खाई अभी गई।
اور بہت سارا جانی نقصان ہوا بھی ہے, وہ روڈ ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے. جب وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, دوسرا مسئلہ ایجوکیشن کا. 2 بنیادی سرکاری یونیورسٹیز ہیں گلگت بلتستان میں. ایک جو ہے وہ کراکرم یونیورسٹی گلگت میں ہے, دوسری بلتستان یونیورسٹی سکردو میں ہے. اور بچوں کے لیے کوئی پروفیشنل پراپر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے جہاں پہ وہ انجینئرز بنے, میڈیکل کالج میں ڈاکٹرز بنے. پھر ہیلتھ کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہیلتھ میں کوئی بڑا آپریشن اگر کسی کو وہاں پر ہو گیا بیچارے کو, تو اسے ہارٹ کی سرجری کرانی ہے, ہی ہیز ٹو کم ٹو پنڈی اور اسلام آباد. سوچے کدھر سے ٹریول کرتا ہے وہ, پنڈی اسلام آباد آتا ہے اپنے ہارٹ کی سرجری کرانے کے لیے. پورے گلگت میں ایک MRI مشین ہے, یہ سن لیں ہمارے سیاستدان. پورے گلگت میں ایک MRI مشین, سکردو میں ایک MRI مشین. اور جب اپنے علاج ہونے ہوتے ہیں تو وہ ایئر ایمبولینسز سے آپ باہر بھی چلے جاتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں, اور میرے ساتھ جو اس وقت سب سے ریلیونٹ بندہ ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان کا تعلق گلگت بلتستان سے, نمائندہ سما منظر شگری. شگری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شگری صاحب, کیا سچویشن ہے؟ بلہ چلے گا, تیر چلے گا, یا شیر دھاڑے گا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ویسے تو کافی حد تک سچویشن کلیئر ہے, لیکن آپ پلیز اپنا تجزیہ دیجیے. بیرسٹر احتشام صاحب, اصل جو سچویشن ہے یہ چونکہ اس وقت بلے کی طرف ہی جا رہی ہے. بلہ اس لیے کیونکہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے, گلگت بلتستان میں چونکہ وفاقی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ وفاق کی ہی پارٹی جو ہے, وفاق میں جس کی حکومت ہوگی وہی پارٹی جو ہے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن جیتے, وہ گلگت بلتستان میں بھی الیکشن جیت کر جو ہے وہ حکومت بنائے. اس حوالے سے چونکہ یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا تھا 2004 کے الیکشنز میں, جب مسلم لیگ کا آپ کی حکومت تھی, تو اس وقت کے منسٹر کشمیر افیئرز اور انفارمیشن کے منسٹر ہوتے تھے نثار میمن صاحب. انہوں نے ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا تھا, جس کے بعد 2004-2009 میں پھر وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. انہوں نے سیلف گورننس امپاورمنٹ آرڈر جب دے دیا تو وہاں پہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, لیکن پیپلز پارٹی نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائی. پھر اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں 2015 کے انتخابات, مجھے یہ بتائیے گا منظر صاحب, ایک آپ سے اسپیسیفک کویشچن ہے میرا. ابھی دیکھیں 2 حکومتیں رہ چکی گلگت بلتستان میں 2009 کے بعد, جب سے اس کا سٹیٹس تبدیل کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں. پہلی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی. ان کی جو کارکردگی رہی ہے پچھلے 9 سال میں, 8-9 سال میں, اس سے کس حد تک لوگ مطمئن ہیں؟ اور کیا کام کیا پیپلز پارٹی اور PMLN نے گلگت بلتستان کے لیے؟ آپ کی کیا آبزرویشن؟ 2009 سے 2014 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت رہی, اس کے اوپر اب تک پبلک جو بلیم کر رہی ہے, انہوں نے نوکریاں بیچی. جبکہ مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ رہی 2015 سے جا کے اب تک, ان کے اوپر یہ بلیم ہے پبلک کی طرف سے کہ انہوں نے ٹھیکے بیچ دیا. کسی نے نوکریاں بیچ کے پیسے کمایا تو کسی نے ٹھیکے بیچ کے کمایا. پبلک کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ گلگت بلتستان کی پبلک کا الزام ہے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حقیقت کے قریب ہی ہے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ یعنی کہ کرپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہوئی ہے, تو اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں بیچی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, اور پھر دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیکے بیچے. تو ٹھیکے چلو بیچے, لیکن کوئی کام ہوا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روڈ جو جاتی ہے گلگت سے سکردو کو, اس کی تو ابھی بھی بہت بری حالت ہے. انفراسٹرکچر پہ کوئی کام ہوا؟ اور اگر ہوا تو کس حد تک ہوا؟ انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گلگت سکردو روڈ کے اوپر جو پچھلی جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی وفاق میں, تو انہوں نے گلگت سکردو شاہراہ کو بنانے کے لیے کوئی 32-34 ارب کا ایک پروجیکٹ رکھا, جو ایک ہائی وے بن رہی ہے, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے حوالے سے, جیسے کہ گلگت سے نلتر کی جو ایک نئی ہائی وے بن رہی ہے کوئی 4 ارب روپے کے سے, تو انفراسٹرکچر میں تھوڑا سا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے تو کام کر لیا. لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی PSDP کے پروجیکٹ سے یہاں پہ کارڈک سینٹر بن رہا ہے.
اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹس دیکھیں تو وہ ہو جاتے ہیں. لیکن جنرلی ابھی چونکہ بلے کی جہاں پہ بات آ رہی ہے ابھی کے الیکشنز میں, تو اگر بلے کو دیکھتے ہیں تو جو فیڈرل منسٹر فار گلگت بلتستان جو ہوتے ہیں علی امین گڈاپور صاحب, انہوں نے گزشتہ جب سے وہ منسٹر کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان ہے, انہوں نے کبھی آفیشیل وزٹ نہیں کیا, پی ایس ڈی پی کے فیڈرل کے پروجیکٹس کو یہاں پہ آگے نہیں دیکھا. لیکن اب جو دوسری جو جماعتیں ہیں جو ماضی کی جماعتیں رہی ہے, آپ کہتے ہیں وہ آئے نہیں, لیکن جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے تو وہاں پر آ کر گندم دیتے رہے. جی بیرسٹر صاحب یہی بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ 2-2.5 سال کی جو اپنی حکومت رہی فیڈرل میں, اس کے بعد وہ پہلی مرتبہ آئے گندم دینے کے لیے, انتخابی مہم چلانے کے لیے, جو اپوزیشن کی جماعتیں جو الزام لگا رہی ہے. یہ چونکہ تینوں جماعتوں کو جب ہم اور وہ کہتے ہیں الیکشن لاز کی وائلیشن. ایک اور سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, مجھے یہ بتائیے گا شگری صاحب کہ دو اور بڑے مسئلے گلگت بلتستان کے جو ہیں, یہ ایک تو لوڈ شیڈنگ کا میں نے لوگوں کو سنا ہے, وہ بہت شکایت کرتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے, اور دوسرا انٹرنیٹ بہت بڑے وسیع پیمانے پہ گلگت بلتستان میں اویلیبل نہیں ہے, جو کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ترقی ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, نمبر ایک. اور ٹورزم میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسی جگہ ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے معیشت کی, اگر اس کو پراپر طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے, مینج کیا جائے, کیونکہ دس از دا گیٹ وے ٹو دا سی پیک نمبر 1, اور دوسرا دنیا کی خوبصورت ترین ڈیسٹینیشنز میں سے ہے, ٹورزم بحال ہو جائے. تو لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے گلگت بلتستان میں؟ بنیادی طور پہ اگر ہم لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کو اگر لیتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ جو کمپنیز ہے, جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کا انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے, انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے, اور انٹرنیٹ اور الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ٹورزم کا جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اگر بجلی ہوگی, انٹرنیٹ ہوگا, تو لوگ ٹورسٹ آئے گا, فارن ٹورسٹ آئے گا, ڈومیسٹک ٹورسٹ آئے گا, وہ ان جو سیاحتی مقامات ہے, جو ٹورسٹ سپاٹس ہے, وہاں پہ بیٹھیں گے, انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا بھر سے لنک رہیں گے. اور انٹرنیٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو ٹورزم کو بوسٹ کرتا ہے. ایک تصویر بنائی, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو گئی, پوری دنیا دیکھے گی, پھر اس کے پیچھے لوگ آ جائیں گے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ افیکٹ کر رہا ہے. بنیادی طور پر آپ تھے ذوالقرنین نے مجھے جوائن کیا, نمائندہ سما نیوز اسکردو سے. ذوالقرنین, مجھے فرمائے گا کہ اسکردو میں اس وقت کیا پوزیشن ہے, کیا سچویشن چل رہی ہے, کوئی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے سامنے آئے ہیں آپ کے الیکشن کے؟ دیکھیں, نتائج آنے کا سلسلہ تو جاری ہے, گنتی بھی جاری ہے, نتائج بھی آ رہے ہیں, کچھ فارم 45 سامنے بھی آئے ہیں. ابھی تک جو یہاں اسکردو میں سچویشن ہے, جی بی 7 کی اگر بات کریں, جہاں سے سابق وزیر اللہ گلگت بلتستان جو ہے عیدی شاہ صاحب, وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تھے, اور راجہ زکریا جو پی ٹی آئی کی جانب سے تھے. موجودہ جو گورنر راجہ دلال, ان کی کزن ہے راجہ زکریا, ان کی اور جو سابق دور میں یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ٹینیور میں جو سینئر وزیر تھے حاجی اکبر تابان مسلم لیگ نون کی جانب سے, ان تینوں کے درمیان کانٹیسٹ تھا. لیکن حاجی اکبر تابان جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں یہاں پر, وہ کسی مقابلے نظر نہیں آئے, اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ 1-to-1 کمپٹیشن ہوا. ابھی تک جتنے نتائج آئے ہیں اس کے مطابق جو پی ٹی آئی کے راجہ زکریا ہیں وہ کافی مارجن سے یہاں سے کامیاب ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اگر بات کی جائے جی بی اے 9 کی, وہاں سے جو فدا محمد نوشاد ہیں, ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے. پہلے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسپیکر تھے گلگت بلتستان اسمبلی کے. الیکشن سے پہلے وہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. اب اس وقت وہ لیڈ پہ ہیں. ان کا ٹف مقابلہ ویسے چل رہا ہے. جو آزاد امیدوار ہیں وزیر حسن, ان کے ساتھ وزیر سلیم ان کے ساتھ اس وقت مقابلہ چل رہا ہے. لیکن ابھی تک جو برتری ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی کی ہے وہاں پر. اسی طرح اگر بات کی جائے آگے گانچے کی, تو وہاں پر بھی جو جی بی ایل اے 11 ہے اس کے اندر بھی برتری جو پی ٹی آئی کی اس وقت چل رہی ہے. اسی طرح جی بی 10 میں بھی اور جی بی 8 میں بھی جو آزاد امیدوار اور پی ٹی آئی ہیں, ان کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ اس وقت بھی جاری ہے. کیونکہ ابھی جب تک کمپلیٹ رزلٹ نہیں آ جاتے, آدھے سے زیادہ نہیں آ جاتے, اس وقت تک کسی ایک کو کمپلیٹلی یہ کہنا کہ وہ زیادہ آگے نکل چکا ہے وہ درست نہیں ہوگا. جہاں پہ ہے ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کہا کہ برتری چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور امید یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن جائے گی, کیونکہ جس کی بھی حکومت وفاق میں پاکستان میں ہوتی ہے وہ پھر گلگت بلتستان میں بھی ابھی تک ریکارڈ یہی ہے, حکومت بنا لیتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ جو ذکر کرتی تھیں کہ جو ان کی پارٹی کے وننگ ہارسز تھے وہ ان کے بیانیے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے, تو وہ تقریباً 6 کے قریب لوگ تھے جو پھر پاکستان تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہوئے, جس میں اسپیکر اسمبلی جو تھے
فدا ناشاد صوبائی وزراء جو تھے اس میں ڈاکٹر محمد اقبال، حیدر خان ابراہیم سنائی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخابات میں انہوں نے اس بار الیکشن لڑا، اور پھر سابق صوبائی وزیر میجر ریٹائرڈ امین جو ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا اور تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملا تھا. تو یہ جو سچویشن ہے اس سے اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں بنانے میں کامیاب ہو جائے گی گلگت. بٹ دا کوشچن از کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ امیدیں کیا ہے ذوالقرنین عوام کی؟ آپ بھی بتائیے گا اسکردو سے. دیکھیں پچھلے 3-4 دن سے جو میں یہاں ہوں تو مختلف لوگوں سے جو ہم نے بات کی، پولیٹیکل ورکر سے، کچھ جنرل یہاں پہ جو پبلک تھی ان سے بھی بات ہوئی، سب کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو آئینی حیثیت ہے، آئینی درجہ ہے وہ دیا جائے، تو وہ اسٹیٹس دیا جائے، اس سے ان کے مسائل حل ہوں گے. دوسرا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ روزگار اور جابس کے مواقع ہیں وہ یہاں کی ڈیمانڈ ہے. سب سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ آئینی اسٹیٹس کا ہے، اسی لیے زیادہ فوکس اسی کے اوپر لوگوں نے کیا. جو ابھی تک پی ٹی آئی کو اکثریت مل رہی ہے وہ بھی ایک اسی نعرے کی وجہ سے مل رہی ہے جو کہ انہوں نے آئینی اسٹیٹس دینے کا کیا گیا تھا. تاہم جو کیا کہتے ہیں اس میں فردوس عاشق عوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. یہاں پر جی ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. اور ذوالقرنین کتنی دیر تک لگ رہا ہے کہ ریزلٹس آ جائیں گے سرکاری طور پہ، حتمی طور پہ؟ ویسے سب شروع میں تو کافی تیزی سے نتائج آنا شروع ہوئے تھے، اس کے بعد اب سلسلہ تھوڑا سا سلو ہوا ہے نتائج آنے کا. ابھی کوئی یہاں پہ پتھراؤ کا واقعہ بھی ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ پی ٹی آئی کے کارکنان جب اپنی ریلی لے کے جو یادگار چوک ہے اسکردو کا سینٹر پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے، جہاں ان کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے، اس جانے جب وہ آ رہے تھے تو اسی دوران جو پیپلز پارٹی کا سیکریٹریٹ ہے اس کے سامنے سے جب وہ گزرے تو یہاں پر ریلی کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. دونوں جانب سے پھر ڈنڈوں کا اور پتھروں کا دانہ استعمال ہوا. کس نے مبینہ طور پہ پتھراؤ کیا پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پہ؟ دیکھیں ابھی چونکہ جو جھگڑا انہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے کارکن تھے اور پی ٹی آئی کے کارکن تھے، اسی لیے یہی نتیجہ اس سے اخذ کیا جا رہا ہے. جو ایس پی اسکردو ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کے جو سیکریٹریٹ ہے مرکزی وہ آمنے سامنے ہے، 100 میٹر کا میکسیمم انہوں نے کہا کہ ڈفرینس ہے. اسی وجہ سے جب ہیٹ اپ ہو گیا معاملہ ریزلٹ اور اس واقعے کے علاوہ ذوالقرنین، اس واقعے کے علاوہ اوور آل امن رہا اسکردو میں آج سارا دن الیکشن کے دوران؟ جی بالکل بھائی صاحب، پچھلے انتخابات میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، اب بھی یہی دیکھا. تھرو آؤٹ کسی قسم کی کوئی بدنظمی، کوئی ہنگامہ رائی، کوئی ایسا لڑائی جھگڑے کا واقعہ پولنگ کے دوران پیش نہیں آیا. میں ابھی سما پہ تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کشمالہ طارق صاحبہ کو، ہماری ٹرانسمیشن میں وہ مہمان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ وہاں پہ پولیس نے ٹھپے لگائے ہیں، دھاندلی کی ہے. اس طرح کی کوئی چیز آپ کے علم میں آئی ہے؟ آپ نے سارے الیکشن کور کیا وہاں پہ؟ دیکھیں جتنے پولنگ اسٹیشن میں ہم لوگ گئے ہیں، میں نے خود جا کے بہت سارے وزٹ کیے ہیں، کئی پولنگ اسٹیشن میں ریٹرننگ افسران اور ڈی آر اوز کے ساتھ بھی ہم گئے ہیں یہاں پہ، تو مجموعی طور پر ایسی کوئی شکایت دیکھنے میں نہیں آئی. نہ ہمیں وہاں پر موجود پولنگ ایجنٹس تھے، میں جس پولنگ اسٹیشن میں بھی جاتا تھا میں نے کوئی 80 کے قریب پولنگ اسٹیشن وزٹ کیے ہیں مختلف اسکردو کے 4-5 حلقوں کے، اور کسی میں ہر پولنگ ایجنٹ سے میں نے پوچھا کسی نے شکایت نہیں کی. بہت شکریہ ذوالقرنین. ہمیں جوائن کریں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فردوس عاشق عوان صاحبہ اب گورنمنٹ آف پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. آپ سن رہے تھے وہاں سے جو ہمارے سما کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی گلگت بلتستان میں تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ نوکریاں بیچی گئیں. یہ لوگوں کا الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کرپشن چارجز کے حوالے سے. دوسرا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے حوالے سے یہ سننے کو آیا لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے ٹھیکے بیچے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے. اب پاکستان تحریک انصاف تو اینٹی کرپشن ایجنڈا لے کے پورے پاکستان میں آئی اور پھر وفاق میں بھی حکومت بنائی، 3 صوبوں میں بھی حکومت بنائی، گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اب حکومت بنانے جا رہے ہیں، لگ تو یہی رہا ہے. اور پھر خان صاحب نے ایک جو بہت اچھا قدم لیا وہ یہ لیا کہ پروویژنل انہوں نے کہا کہ ہم سٹیٹس دیں گے صوبے کا گلگت بلتستان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے لوگوں کی امیدوں پر کس حد تک پورا اترتی ہے، لیکن اس کا ایک ہم انالیسس کر سکتے ہیں
थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ पीटीआई इन द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो गवर्नमेंट में उन्होंने की है महंगाई के हवाले से, मिसाल के तौर पे वहाँ पे भी लोगों का यही मसला है ना, जैसे मैंने कहा गरीब आदमी का मसला तो एक ही है और महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। गो के खान साहब ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है, सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हो रही है, मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड सेल हो रही है, लेकिन कल रात को मेरी किसी से बात हो रही थी तो ये कह रहा था कि ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है रिकॉर्ड सेल्स के जरिए से, इसमें सबसे ज्यादा फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो कि मालिकान है, जो बड़ी मछली हैं, ऑलरेडी उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। गरीब आदमी को इसका इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा जिस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी जनरेट हो रही है। गरीब आदमी के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो वफाकी इदारे शुमारियात की कुछ मैं फिगर्स आपसे शेयर करता हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 800 रोज और महंगाई की सूरत हाल इसमें क्या रही है। इदारे शुमारियात ये कहता है कि 800 रोज के दौरान चीनी 60 रुपए फी किलो महंगी हुई है। पीटीआई के 800 रोज में, ये आप स्क्रीन पे दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, ये फिगर्स वगैरह बाकायदा। अगस्त 2018 में चीनी की औसतन कीमत 55.59 रुपए फी किलो थी, जो बढ़कर अब 115 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अगस्त 2018 ता नवंबर 2020 के दौरान दाल माश 102 रुपए, दाल मसूर 47 रुपए, दाल मूंग 119 रुपए, दाल चना 26 रुपए, जबकि बकरे का गोश्त 203 रुपए महंगा हुआ है। और 1200 किलो अगर बकरे का गोश्त मिल रहा है तो गरीब आदमी क्या खाएगा बकरे का गोश्त और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। गाय का गोश्त 98 रुपए फी किलो महंगा हुआ है पीटीआई की 2 सालों में। अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसतन कीमत 771 रुपए थी, जो बढ़कर 989 रुपए तक पहुंच गई। ताजा दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया, दही 19 रुपए महंगा हुआ, आलू 40 रुपए, प्याज 37 रुपए, चावल 15 रुपए, लहसुन 114 रुपए, जिंदा ब्रायलर मुर्गी 89 रुपए फी किलो, जबकि 2.5 किलो घी का टिन जो है वो 160 रुपए महंगा हुआ है। अंडों की कीमतों में 72 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ है। बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई की सूरत हाल है और इस पे वजीर आजम ने बार बार नोटिस लिए हैं और वो कितने नोटिस लिए हैं, आई हैव द फुल रिकॉर्ड। मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, ये मेरे पास डेट के साथ वजीर आजम के 15 नोटिस की डिटेल्स हैं। तकरीबन 10 नोटिस उन्होंने 2020 में लिए हैं और 5 नोटिस उन्होंने 2019 में लिए हैं, मैं आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, फिरदौस साहिबा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टो साहब ये कहते हैं सर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं ये बात कर रहा था कि बिलावल साहब ने कहा कि जीबी में अगर हमारी हुकूमत आ जाती है अब दोबारा तो हम इसको सिंध बना देंगे। लेकिन सर सिंध की कंडीशन जो है वो तो देख के इबरत ही कोई हासिल करता है जब देखता है कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, सरकारी गोदामों से कंदम चोरी होती है, लाड़काना में एड्स के मरीजों का मसला, ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे मरते हैं। तो इज इट ए गुड एग्जाम्पल टू कोट टू द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान बाय द चेयरमैन ऑफ योर पार्टी सर? पहली बात जो आपने फरमाई है एहतशाम साहब, सिंध की सूरत हाल को अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंध के अवाम की नज़र से देखें। सिंध के अवाम के मुताबिक वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, और ये जो कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन आपने कहा कि वैक्सीन नहीं है, ज़्यादा कुत्ते कामों की में मुरीद के में काटते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब में कुत्ते भी ज़्यादा हैं, भौंकते भी ज़्यादा हैं, काटते भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खबर नहीं बनती, सिंध वाली बनती है। और दूसरी बात जो आपने कहा एड्स के मरीज, वो पूरा जो रिसर्च आई है, फैसलाबाद की रेशो सबसे ज्यादा है। लाड़काना बहरल कोट करना है क्योंकि वो लाड़काना है, उसे कोट किए बगैर तो नहीं रह सकते वो। अच्छा चले, मैं आपका ये आर्गुमेंट मानता हूँ, मुझे तो मौका दे दें, मैं आपको मौका ही दे रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा ना, लेकिन इसको जरा थोड़ा क्रिस्पी रखते हैं ना। आपने एक बात की, मेरा भी उसके ऊपर रिस्पॉन्स लीजिए, फिर मैं आपका रिस्पॉन्स लूंगा। आपने कहा कि इधर ज्यादा कुत्ते काटते हैं पंजाब में, मैं तो कहता हूं कि जहां पर भी कुत्ते काटते हैं और भौंकते हैं और उसके बाद गरीब आदमी को काट लेते हैं और फिर उसको वैक्सीन नहीं मिलती है, तो वहां की हुकूमत जिम्मेदार है, चाहे वो पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, केपी है। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये आपको कैसे एब्सॉल्व करता है सिंध में आपकी जिम्मेदारी से? पंजाब अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपने भी नहीं करना, आपने तो करना है सर। आप उनके साथ अपने आप को क्यों रख रहे हैं? मेरा मकसद ये था कि ये कुत्ता अगर सिंध में काटे तो वो हेडलाइन है, और कुत्ते अगर पंजाब में काटे तो कोई बात नहीं। शायद ये किसने कहा? हमारे ये किसने कहा? मिली भगत है, बात तो सुन लेना, ये किसने नहीं कहा।
یہ میڈیا کا رسپانس ہے ہمیشہ. نہیں کوئی میڈیا کا رسپانس نہیں ہے, میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں کنڈیم کرتا ہوں. ایک تو آپ نے کوشچن کیا مجھے تھوڑا سا رسپانس. جی فرمائیے. جی تو بات یہ ہے, دوسری بات آپ نے کہی کہ دیکھیے سندھ کے عوام کی نظر میں ہماری پرفارمنس ایسی ہے کہ ہر اگلے الیکشن میں انہوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ دیے ہیں. اس کے باوجود سے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف اتحاد بنائے, جی ڈی اے بنے جس میں ایم کیو ایم بھی کٹی, پی ایم ایل این بھی کٹی اور اس میں پی ٹی آئی بھی کٹی. آپ مطلب اندازہ کریں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں اس اتحاد کے اندر تھی, اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیتی. تو ہمیں تو جج کریں گے سندھ کے عوام, یہاں کے عوام تو نہیں کر سکتے جو نہ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو جج کرتے ہیں تعصب کے اوپر. چلیے میں بہت جلدی, بیرسٹر صاحب تھوڑا سا توقف کیجیے گا, فواد چوہی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا, میں ان کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ کے عوام آپ کو جج کرتے ہیں, بہت جلد میں سندھ میں اندرون سندھ میں جا رہا ہوں, خود جا رہا ہوں آؤٹ ڈور شو کرنے کے لیے, اور وہاں پر پھر جو پروگرام ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس بھی کروں گا. فواد چوہی صاحب آپ کی طرف آتا, مجھے فرمائیے گا سر, بات ہو رہی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی امید کیا پاکستان تحریک انصاف سے, اور سب سے بڑا مسئلہ عوام کا اس وقت مہنگائی ہے. 15 نوٹسز لیے پرائم منسٹر صاحب میں, 2019 میں 5 نوٹسز لیے اور 2020 میں تقریباً 10 نوٹسز لیے. اگر آپ مجھے صرف 30-40 سیکنڈز دیں فواد صاحب تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں نوٹسز اور پھر آپ کا تفصیلی جواب لوں گا. 20 اکتوبر 2019 کو وزیر اعظم نے مہنگائی پر برہمی کا اظہار کیا. 18 اکتوبر 2019 کو اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے اور افراط زر پر قابو پانے کے حوالے سے اجلاس بلایا. 19 جولائی 2019 کو وزیر اعظم نے روٹی اور نان مہنگا ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے پرانی قیمتیں بحال کرنے کا حکم دیا, لیکن قیمتیں بحال نہیں ہوئی. 27 جون 2019 کو مہنگائی کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت. 11 اپریل کو ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا. یہ 5 نوٹس 2019 کے سر ہو گئے. 2020 11 اکتوبر 2020 کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے ٹائیگر فورس کو قیمتوں پر نظر رکھنے کا کہا. 17 اکتوبر کو فورس کو ذخیرہ اندوزوں پر نظر رکھنے کا کہا. 27 اکتوبر کو کابینہ اجلاس مہنگائی میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور دیا. 14 مئی کو مہنگائی کے معاملے پر پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بلایا. 2 مئی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے باوجود مہنگائی پر نوٹس لیا. 25 فروری کو نوٹس لیا غریب تنخواہ دار طبقے کو سستے داموں اشیاء ضروریہ کے فراہمی کے لیے. 9 فروری کو معاشی ٹیم کو 15 روز میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایت دی, لیکن قیمتیں کم نہیں ہوئی. 29 جنوری کو کابینہ اجلاس میں مہنگائی پر تحفظات کا پھر اظہار کیا. 17 جنوری کو غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے تجاویز طلب کی, اور 20 جنوری 2020 کو اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں مہنگائی ہے اور ہمیں احساس ہے یہ کہہ کر نوٹس لیا, لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی. فواد صاحب نہیں, اس بات سے تو خیر میں آپ کے متفق نہیں ہوں کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہے. پوری دنیا میں اس وقت کرونا کی وجہ سے آپ کی اکانومی سکویز ہوئی ہے, لہٰذا جو فوڈ انفلیشن ہے وہ چاہے آپ کا ہندوستان ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, پوری دنیا میں ایک فوڈ انفلیشن آئی ہے. پاکستان اس کے اوپر بڑے مؤثر طریقے سے قابو پا سکا ہے, اور یہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے جس میں کہ قیمتیں جو ہیں وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں. تیل اس وقت جو ہے وہ اس وقت اپنی ریجن میں سب سے سستا جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اسی طریقے سے جو ویٹ کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, صرف آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ تقریباً 500 روپیہ پر من جو ہے وہ کمی آئی ہے اس ہفتے. اسی طرح سے چینی کی قیمت جو ہے وہ آج جس سہولت بازار میں 81 روپے ہے ویسے 85 روپے ہے. تو ظاہر ہے کہ قیمتوں میں کمی آ رہی ہے, لیکن جو کرونا کا جو اثرات ہیں اس کا کم ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہمیں کرونا دنیا میں اور لمبا ہوتا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر ایک اثرات ہم پہ بھی آئیں گے. اچھا فواد صاحب, ایک تو کرونا والی بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک تنقید آپ کی گورنمنٹ پہ یہ ہے کہ جو مس گورننس ہے اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, یہاں پہ مصنوعی قلت پیدا کی گئی چینی کی, جس کی وجہ سے چینی کی پرائس اوپر چلی گئی. جی, یہ تو صوبائی حکومتوں کے مسئلے ہیں نا. اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری اگر ویٹ کو وہ ایک دانہ نہیں خریدے گی اور بعد میں ریلیز وقت پہ نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پرائسز اوپر چلی جائیں گی. تو صوبائی حکومتیں بھی تو آپ کی ہیں فواد بھائی. تو وہ تو پھر آپ پروونشل گورنمنٹس کے اسپوکس پرسن سے پوچھیں نا, ان کا تو. لیکن سر پی ٹی آئی اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے اہم ممبر ہیں پی ٹی آئی کے. وہ پھر وہ صوبوں کا مسئلہ ہے, وہ آپ صوبوں سے پوچھیں جہاں صوبوں کی بد انتظامی ہے اس کا جواب وہ دیں گے. اور ٹھیک بات ہے, آپ کی بہتر ہو سکتے تھے, حالات اور بہتر ہو سکتے تھے. وفاقی حکومت نے جو اپنی کارروائی کرنی تھی وہ کی ہے اور الحمدللہ اس میں کامیابی رہی. اب جی بی کے لیے کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ فواد چوہی صاحب ہمیں وقت کے لیے.
اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پروونشل گورنمنٹ سے پوچھیں اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کا جواب دیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں اس کو کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا جو حالیہ انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ پنجاب میں مجھ سے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, اور عثمان بہت زبردست کام کر رہے ہیں, جس پر میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا پرسوں کے شو میں کہ جتنے لوگوں کو بھی وزیر اعظم ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو کراس چیک کریں, ان کو ڈبل چیک کریں, ان کی پرفارمنس کو کراس چیک کریں, کیونکہ ان کی جو بھی پرفارمنس ہے اس کے جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ پھر وزیر اعظم کو یہ کلپس دکھائے جائیں گے کہ ان لوگوں کو آپ ڈیفینڈ کرتے تھے. ہر چیز کی رسپانسبلٹی وزیر اعظم کی نہیں ہے. وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں, لیکن جو بندہ جس کو جو جاب ڈپیوٹ کی گئی ہے پرائمری رسپانسبلٹی اس کی ہے. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ محمد جعفر صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے. کیا کہا انہوں نے, یہ ذرا آپ کو سناتے ہیں. آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور اس کا جواب پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے آیا, یہ بھی سنیں. بلاول زرداری صاحب انہوں نے سر بڑا عجیب پروپیگنڈا شروع کیا ہوا یہاں پر اوپنلی جلسوں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف صدارت کر رہے تھے, تمام پارٹیاں موجود تھیں, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جی بی کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی. اب اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور ایک ایسے علاقے میں اور اس طرح کا تاثر دینا یہ ان کی ہار کی نشانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دھاندلی کا رولا انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے. مجھے آپ بتائیں, پرچہ بھی ہوا نہیں ہے, بچہ کہہ رہا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرچہ بھی ہوا نہیں, بچہ فیل ہو گیا, پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے. لیکن دھاندلی کے حوالے سے کچھ مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی, وہ شارٹ آپ کو پہلے سناتے ہیں, پھر سینیٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ کا شارٹ پہلے سنیں. مصدق ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو مریم صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یا شیر پہ مہر لگے گی یا نواز شریف کے بیانیے پر مہر لگے گی, لیکن وہ مہر لگتی نظر تو نہیں آئی, کیونکہ آپ کے جو وننگ ہارسز تھے گلگت بلتستان میں وہ بیانیے کا بوجھ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے. تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کے نام بھی لیے, تقریباً 6 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پہلے الیکشن جیتے تھے آپ کی پارٹی کے ٹکٹ سے پچھلے الیکشن میں, ابھی انہوں نے وہ چھوڑ دیا آپ کی پارٹی. تو بیانیے کا بوجھ تو نہیں برداشت کر پا رہے آپ کے لوگ. جی بیرسٹر صاحب, یہ تو آپ نے تقریباً وہی بات کی, تقریباً کیا آپ وہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی بالکل یہی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ کی جاتی ہے الیکشن کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کے لیے. نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آئین کے تحت چلنا ہے یا قانون کے تحت چلنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کے ووٹ جو ہے اس کا احترام کرنا ہوگا, اور جسے بھی وہ ووٹ کریں ووٹ کے ذریعے ہمیں وہ بے شک شکست دے دیں یا ووٹ کے ذریعے ہمیں کامیاب کروا دیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جب آپ خود لسٹ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی جو الیکشن سے پہلے جن کے اوپر دھوس دھاندلی کر کے ان کی لائلٹیز کو بدل دیا جاتا ہے, تو آپ تو وہ بالکل وہی بات کنفرم کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جی دھاندلی ہو رہی ہے, لیکن اس دھاندلی کے خلاف کوئی اپلیکیشن آپ لوگوں نے دی ہے؟ اگر دی ہے تو بتائیں کون سی اپلیکیشن دی ہے متعلقہ الیکشن کمیشن کو. جی میرے خیال میں ابھی یہ الیکشنز کے فوراً بعد جو ضابطۂ اخلاق کے تحت جو وقت دیا جاتا ہے اپلیکیشن دائر کرنے کا, اس میں آپ دیکھیں گے بہت سی اپلیکیشنز بھی جائیں گی. لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ ان جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کا مقدر کیا بنتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کئی ہمارے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, یعنی 50% وقت گزر چکا ہے, مگر کچھ لوگ جن کے خلاف اپلیکیشنز دی گئی تھی دوہری شہریت کی بنیاد پہ یا دیگر چیزوں کی بنیاد پہ, وہ آج بھی اسی طرح ہی چل رہی ہیں. یعنی 2.5 سال گزر گئے ہیں مگر کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی, کوئی بیلٹ باکس نہیں کھولے گئے, کوئی فارم نہیں دیکھے گئے کہ ان کے اوپر سگنیچر ہوئے تھے یا نہیں. وہ تمام علاقے جہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کو بند کر کے راتوں رات رزلٹ مرتب کیے گئے, وہاں اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک طرح سے نا امیدی آدمی کے ذہن میں ضرور یا دل میں آتی ہے کہ ہم نے تو جو دائر کر رکھی ہیں ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی.
مگر پھر بھی ہم دائر کریں گے بھی اور دائر کر بھی رہے ہیں. اور ابھی ایک تو آپ نے پروف سامنے دے دیا لوگوں کو, آپ نے لسٹ دے دی ان تمام لوگوں کی جن کی وفاداریاں بدلوائی گئی ہیں, اس کے باوجود کہ جتنا ترقی کا کام, جتنی وہاں پہ سڑکیں بنی ہیں ہمارے دور میں کسی دور میں نہیں بدلی. مصدق صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اگر پارٹی تبدیل کی تو جینون بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کے نظریے سے اب اتفاق نہیں کرتے, وہ ساری زندگی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز میں نہیں رہنا چاہتے, دس از دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹ, وہ پارٹی بدل سکتے ہیں. کیا اس چیز کا ثبوت ہے کوئی آپ کے پاس کہ ان کو زبردستی پارٹی بدلوائی گئی اور یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ثبوت ہے؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب, آپ پاکستان کو ذرا پاکستان کی تاریخ کے سیاق و سباق میں دیکھیے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو پی ایم ایل این کو کیسے توڑا گیا تھا اور کیسے 20 یا 30 یا 40 افراد کے ماں سوا تمام لوگوں کو ایک نئی کنگز پارٹی بنا کے اس میں ڈال دیا گیا تھا. یہ تو آپ کو معلوم ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی جو جوڑ توڑ شروع ہوئی تھی, جس میں بہت سے الیکٹیبلز کو پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں سے اور یہاں وہاں سے کیسے اکٹھا کر کے راتوں رات پارٹی بنائی گئی تھی, تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. پھر آپ نے سینٹ کے الیکشن, چیئرمین صاحب کے الیکشن میں بھی دیکھا کیسے 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 50 ووٹ یا کچھ اس طرح کے ووٹ نکلے, یعنی ود ان 30 سیکنڈز. تو اب آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اس میں ایک مسئلہ, آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, اب دیکھیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں میں سے جیتتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں باقی ہارنے والے غلط دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. اگر تو یہ واقعی جینون چیزیں ہیں اور جینون کنسرنز ہیں تو آپ سارے پولیٹیشنز کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. لیکن جو جیتتا ہے, آپ جب جیتے آپ نے کہا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا, پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے جیتے, انہوں نے کہا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا, آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی جیتی, انہوں نے کہا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا, باقیوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ لوگ خود تو ایک ٹیبل پر ہے نہیں. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو یہ پوری سیاست جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس کا محور ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرو. یعنی جب آپ توڑتے ہیں کسی پارٹی کو تو کسی دوسری پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے توڑتے ہیں. اب جس پارٹی کو آپ دھونس دھاندلی یا جال سازی کے ذریعے کامیاب کرنے کے لیے توڑتے ہیں, یعنی اس میں لوگوں کو ڈالتے ہیں دوسری پارٹیاں توڑ کے, وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہیں بڑے اچھے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے, آپ کی پارٹی بھی شامل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیرسٹر صاحب کہ بہت کم ہماری پارٹی کے لوگ ہیں جو 1990 کے دہائی جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں آ کے. دا ہول آئیڈیا از کہ آپ کو تاریخ سے اگر آپ نے سیکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک جس طریقہ کار سے چل رہا ہے اس طریقہ کار سے نہ چلے, تو پھر آپ کو جو لارجر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو ہم درخواست کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارا جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے وہ سامنے نہ لایا جائے, صرف اپوزیشن کا لایا جائے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہماری ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, ہمارے ملک کی ثقافت تباہ ہو گئی, ہمارے ملک کا امن برباد ہو گیا اسی جوڑ توڑ کی وجہ سے, تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ان کا حق دینے کی کوشش کی جائے؟ لیکن لوگوں کو ایک کنفیوژن بھی ہو رہی ہے سینیٹر صاحب. لوگوں کو مریم نواز صاحبہ نے حال ہی میں بی بی سی کو جو انٹرویو دیا, پہلے وہ کہتی تھیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی, اور ہم نے سنا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سینئر لیڈرشپ کو منع کیا کہ دے شوڈ ناٹ ایکٹ ایز برج بٹوین میاں شہباز شریف اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن پھر مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے, ہم تیار ہیں, ہماری فوج ہے, لیکن چھپ چھپا کر نہیں کریں گے. تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب لوگوں کا پولیٹیشنز کے اوپر ہے کہ جب یہ چاہتے ہیں بات کر لیتے ہیں, اور جب ان کے حق میں بات نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ غلط ہے, بات چیت وغیرہ سب کچھ فلانا ٹپکانا, اور یہ لائنز چینج ہوتی ہیں. بیرسٹر صاحب دیکھیے, اس کے اندر میں تھوڑی سی اگر آپ مؤدبانہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس فریمنگ کو کے اندر تھوڑی سی اصلاح کر لیں, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بی بی سی نے ایک پرنٹ آؤٹ نکالا تھا, وہ جو پورا وہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر بھی, تو اس انٹرویو کے نشر ہونے سے پہلے انہوں نے خبر جو ہے اس کا اجرا کر دیا تھی, جس کی بنیاد پہ رات کو 8 بجے کے تمام پروگرام ہوئے. جب یہ انٹرویو باقاعدہ نشر ہو گیا, جس کے آپ اب دکھا رہے ہیں درمیان میں مریم اور بی بی سی کی جو جرنلسٹ ہیں ان کا 30 سیکنڈز مصدق صاحب کنکلوڈ کر لیجیے گا جی, تو اس کے بعد بی بی سی نے بھی اپنی خبر بدل دی.
مریم صاحبہ نے صاف صاف کہا تھا یہ کہ ہم بات کر سکتے ہیں، مگر بات کیا کریں گے؟ بات یہ کریں گے کہ ہر شخص کو، ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا ہوگا. اس پہ اگر بات کرنی ہے تو بات کرنے کو تیار ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ بات یہ کریں گے کہ ہمیں آپ حکومت میں لے آئیں. نہ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر مصدق شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. خواتین حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک ریزلٹس آ چکے ہوں گے، پتہ لگ جائے گا کس کی حکومت بن گئی ہے جی بی میں. لیکن جس کی بھی بنے، آل دا بیسٹ ٹو دا پیپل آف گلگت اینڈ بلتستان. اللہ کرے ان کی امیدیں پوری ہوں. ان سے جو وعدے کیے گئے، یہ بڑی لمبی کیمپین ہوئی ہے اس بار ہر پارٹی کی طرف سے. جو پارٹی جیتتی ہے اللہ کرے وعدے پورے کرے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.